अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं असरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, उनका भी ज़रा तज़िया करना है, मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक छोटी सी कुरान पाक की आयत जो है वो मैं ज़रा ढूंढ लूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। और मैं चाहता था कि आपके साथ उसको ज़रा शेयर किया जाए और फिर आपके साथ फिर हम गुफ्तगू शुरू करूँ। ये है जी कुरान पाक की एक आयत का छोटा सा टुकड़ा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जिसने भी अल्लाह पे तवक्कुल किया फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये मैं मुझे बड़ी खूबसूरत ये आयत लगती है कि जब भी कभी कोई मुश्किल आती है, जब भी वैसे भी ना भी मुश्किल हो, तो आपका तवक्कुल जो है वो अल्लाह पे इतना ठोस और सॉलिड होना चाहिए कि बस फिर वो जब आपने कर लिया तो आप समझ लें कि फिर आपका काम हो गया। फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर वो आपके लिए काफ़ी है। उसका वादा है ना, फ़हुव हस्बुह, तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। जो भी आप उससे मांगेंगे वो आपकी बात पूरी करेगा, लेकिन आपका तवक्कुल जो है वो सच्चा होना चाहिए और 100% उसके ऊपर होना चाहिए। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब भी आप उसके हो जाते हैं तो फिर वो आपका हो जाता है। तो एक तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरा, जो इकबाल का एक सिलसिला है, वो भी आपको पता है कि मेरा कोशिश होती है। तो इकबाल कहते हैं कि मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। किसी भी सूरत में हमने मायूस नहीं होना, किसी भी सूरत में हमने कोई ये जो होता है ना कि जी ऑप्टिमिज्म का छोड़ के बंदा कहता है यार कुछ भी नहीं होने वाला, ये हो रहा है। कई सिचुएशंस में आपने देखा होगा कि बंदे को बिल्कुल कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन रास्ता निकालने वाला निकाल लेता है। तो इसलिए इकबाल कहते हैं कि मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर। हजर का मतलब इज्तनाब करना होता है। तो फितरत का इशारा यानी नेचर का जो असूल है वो ये है कि आप कभी भी मायूस ना हो, हर शब को सहर कर। उसमें मेहनत इतनी करें आप कि वो सहर हो जाए, और वो हो जाती है अगर आप लगे रहें। तो ये था जी इकबाल साहब। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और वो है एक ट्विटर पे इमरान खान साहब का ट्वीट। अब ये जरा देखें आप, ये वो ट्वीट है जो उन्होंने आज फिर किया है। ओहो, ये कुछ गड़बड़ हुई है। मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो सूरत हाल है ना जी, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसको कैसे मैं आपको दिखाऊं ताकि आपका कोई मसला ना बने। और ये देखें जी, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो ट्वीट है, इसमें खान साहब कह रहे हैं कि वो ड्राइवर पिछले दिनों आपने देखा था ना, जो एक ड्राइवर उनके जूते लेके आया था, किसी दोस्त ने उनको गिफ्ट भेजा था, तो वो उसके पीछे ये पड़ गए थे और उसको जाके कहा था जी कि भाई आप हमें बताएं और आप ये बयान दें कि वो जो डब्बा था जूतों वाला उसमें मंशियात लेके गए थे आप। आज फिर दोबारा उन्होंने ट्वीट किया कि वो ड्राइवर जो मेरी रिहाइश गाह पर जूते देने आया, बिल आखिर पुलिस की जानिब से उसके गांव से उसे उठा लिया गया है। मकामी पुलिस ने उसके अहल खाना को बताया है कि लाहौर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से उन पर महज इसलिए दबाव डाला जा रहा है क्योंकि उसने एक डब्बा यानी पार्सल जमान पार्क पहुंचाया था। एक दिन से कुछ जायद का वक्त बीत चुका है और उसके अहल खाना मकामी तौर पर तमाम थाने भी चेक कर चुके हैं, मगर अभी तक उसका कुछ भी सुराग नहीं मिला। अब ये जो सूरत हाल है, मैं पूरा ट्वीट नहीं पढ़ता, आप भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ये किया जा रहा है। यानी एक तरफ हम देखते हैं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं यार, फॉर गॉड सेक, उनका कोई दोस्त उनको गिफ्ट भेजता है और जूते भेजता है, और वो जो जूते हैं वो आप उनके लिए आप इतने फिक्रमंद हो जाते हैं कि आप उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप कहते हैं जी कि ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही भयानक किस्म की है, जो हमें नहीं चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर ये दिखाता हूँ आपको, और ये देखें, ये उनका जो पहले वाला ट्वीट है वो भी इसके साथ है। और ये जूते हैं वो जो इमरान खान साहब को किसी ने पैक करके भेजे हैं। और वो ज़ाहिर है आपको पता है आजकल वो इतनी एक्सरसाइज वगैरह तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने भेजे होंगे कि चलें आप थोड़ा बहुत वॉक शॉक कर लें, और ये सारा ये वो जूते हैं जी, ये उनका डब्बा है, ये उनको भेजा है। और ये उनके लिए मुसीबत बन गया, और बल्कि उनके लिए भी क्या मुसीबत बनी थी, जो बेचारा वो ड्राइवर था जो दे के गया, उसकी तबाही हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्लीज़ मेच्योर हो जाएं, इस तरह की चीज़ें ना करें जो आपके लिए बुरी एक रेपुटेशन का बायस बनती हैं।
تو یہ میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. کوئی کیس اگر نہیں مل رہا تو اب اس میں عمران کا کیا قصور ہے؟ اگر اس نے کرپشن نہیں کی تو چھوڑ دیں. اب لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، الیکشنز کروائیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ کرپٹ ہے تو لوگ نہیں ووٹ دیں گے اس کو. اور جو لوگ ماشاءاللہ آپ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے تو آپ کو قصے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں کہاں تک کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا جی، ایک اور چیز جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک تصویر. اور وہ تصویر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا تصویریں بولتی ہیں. وہ واقعی تصویریں بول رہی ہیں اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بول رہی ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک تصویر دیکھیے. یہ تصویر ہے جی ملا متقی صاحب کی. یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں. یہ اور ان کا وفد یہ کابل سے آج دوحہ پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے ملاقات کرنی ہے امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ. اب یہ ذرا دیکھیے کہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنے قومی لباس میں ملبوس ہیں اور بلکہ بالکل ہی سادہ لباس جو ہو سکتا ہے سادہ ترین. چپلیں پہنی ہوئی ہیں، ایک دو نے ایک نے تو جاگرز پہنے ہوئے ہیں، دوسروں نے اپنے اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں اس حساب سے بالکل سادہ قسم کے. کسی کو یہ نہیں ہے کہ ہم امریکنز کو ملنے جا رہے ہیں تو ذرا سوٹ شوٹ سلوا لیں، یہ کر لیں، پرفیومز وغیرہ لگوا لیں اور بڑی برانڈڈ قسم کی ٹائی وغیرہ لگائیں اور جناب پھر جا کے ادھر جا کے ہم نے ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہونا ہوتا ہے اور جھکنا بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے نہیں کیا اس طرح. یہ یہاں سے نکلے بالکل سادہ لباس میں. دیکھیں انہوں نے چادریں بھی اپنے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں. حالانکہ ان کو تو اس وقت بہت زیادہ ماڈرن بن کے جانا چاہیے تھا وہاں پہ جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وائٹ ہاؤس میں شلوار قمیض پہن کے گئے تھے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ وائٹ ہاؤس میں بھی شلوار قمیض اور پھر نیچے کھیڑی پہنی ہوئی ہے، چپل جو پہنی ہوئی ہے، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن اس کا یہ پرابلم نہیں تھا نا. یہ پرابلم جن کا ہے ان کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے پھر کہا تھا کہ یہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا. لیکن کچھ لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا نا. انہوں نے تو ان کی باقاعدہ وہ کرنی ہوتی ہیں، ٹیسیاں کرنی ہوتی ہیں، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ ذرا دیکھیے گا. ایک یہ تصویر ہے جی، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں نا تصویریں بولتی ہیں. اب یہ ہمارے جو محترم ہیں یہ گئے ہیں یو اے ای میں اور افسوس کرنے گئے ہیں. اور یو اے ای کی جو زید صاحب ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دونوں اپنے اپنے لباس میں ہیں. ان کو ذرا دیکھیں آپ. یہ جناب ایسے جیسے کبھی انہوں نے زندگی میں شلوار قمیض نہیں پہنی. یہ شلوار قمیض اگر پہنتے ہیں تو صرف سونے کے لیے پہنتے ہیں. اور انہوں نے اپنی فارمل میٹنگز میں بھی ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو وہ ملنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لباس میں ملبوس ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اور یہ جو ہیں جن کی کوئی نہ کوئی سپائن ہے، جن کی نہ کوئی ان کے اندر وہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے، یہ ایسے جیسے واقعتاً کوئی اب میں کیا کہوں جیسے منگتے ہوتے ہیں اس طرح جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ ان کے ہاں نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے نہ کوئی وقار ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ کپڑے سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہن لیے اچھے اور سوٹ پہن لیا تو بس سب کچھ مل گیا. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ کی عزت جو ہے نا وہ آپ کے کپڑوں سے نہیں ہوتی، وہ آپ کے کیریکٹر سے ہوتی ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی ذرا دکھاؤں کہ ہمارا جو مزاج ہے نا، ایک قومی مزاج، وہ بہت ہی غلامانہ ہوتا جا رہا ہے. وہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کیریکٹر جو ہے نا وہ صرف بناوٹ کی حد تک رہ گیا ہے. کہ بہت مجھے یاد ہے ایک پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، میں اس وقت پی ٹی وی میں ہوتا تھا. تو وہ میری ٹائیوں پہ ان کی نظر ہوتی تھی. وہ اکثر جب بھی ملتے تھے تو کہتے یار تم فلانی ٹائی بڑی اچھی لائی تھی. تو یہ وہ ٹائی بہت زبردست تھی، یہ شرٹ بڑی اچھی تھی. مطلب گاڈ سے یار آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، آپ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے اور اس میں ہم مجبور ہیں. اب کیا کریں؟ اچھا اب دوسری طرف سٹوریز کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو تصویریں بولتی والی کی تو کہانی سنا دی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز فلری آف ایکٹیویٹیز جو ہیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی ان کی ایکٹیویٹیز اور پھر اسکائپ پہ میٹنگز اور یہ سارا کچھ. ان کو سامنے ایک اپرچونٹی جو نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 14 اگست کی. اس کے لیے وہ تیاریاں کرنے شروع کر دی ہیں انہوں نے اور بہت تیزی سے
جو لوگوں سے انہوں نے میٹنگز کی ہیں، ایک تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے نکال دیا پارٹی سے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے، کوئی ایم پی اے ہے یا رہا ہے، وہ سب کو نکالتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ہی از گون۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو تماشا کچھ لوگوں نے لگایا تھا نا کہ ابھی بات ہی ہوئی ہے اور ساتھ ہی جا کے پریس کانفرنسز کر دی ہیں، ان کا علاج بھی یہی تھا کہ ان کو نکالنا چاہیے تھا۔ ان میں سے ایک سابق وفاقی وزیر تھے، میں آپ کو بتاؤں، میں نام نہیں ابھی لیتا، ان کو میں نے یہاں سے ایک دفعہ فون پہ کہا، میں نے کہا دیکھیں، میں آپ کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہاں سے لانچ ہو رہا ہے، جس میں ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن اور باقی جو ادارے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اگر اس پروجیکٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو کروڑوں ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ لنک ہے، اس کے اوپر اپلائی کروا دیں اور آپ کو وہ بہت زبردست قسم کی اس میں سے ڈیویڈینڈز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو ہی واز لیسٹ پشڈ اباؤٹ اٹ۔ میں نے 2-3 دن کے بعد دوبارہ چیک کیا، محترم نے جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ کسی زمانے میں وہ منتیں کرتے تھے کہ ہمیں اپنے شوز میں بلائیں، یا اس طرح کے لوگ، ہم ساری زندگی ہم نے اس طرح کے لوگ دیکھے، لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آ گیا وہاں پہ خاموش، چپ کر کے دڑ بٹ گئی۔ حالانکہ وہ اتنا اچھا پروجیکٹ تھا، اس میں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کو، چونکہ میرا پی ٹی وی کے ساتھ تعلق رہا ہے، مجھے تو وہ ایک اپنے اسے مجھے شدید پیار ہے، تو میں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اس میں بڑی زبردست قسم کی اپرچونٹی تھی، پورا ادارہ جو تھا وہ اٹھ جاتا، اور لوگوں کی ٹریننگز کے لیے ان کو باہر آتے، وہ یہاں پہ آگے پڑھتے، مختلف ان کے کورسز ہوتے، وہ سارا کچھ، وہ سارا انہوں نے برباد کر کے رکھا۔ اینی وے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے 14 اگست کی، یعنی یوم آزادی کی، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اور یہ جو ان کے اوپر اس دفعہ ایک یعنی ان اناؤنسڈ قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو توڑا جائے، اور لوگوں کا جو خوف ہے اس کو توڑ کے باہر نکلا جائے، اور ریلیز وغیرہ کی جائیں اور یوم آزادی کی وہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، ایک میں سمجھتا ہوں انیشیٹو ہوگا، اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ ان کے پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو بالکل ایک نئی زندگی دے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ کیسے اس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اگر وہ گرفتار بھی ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی لوگ نکلیں گے، اور پھر بھی یوم آزادی کی تقریبات ہو، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ جب وہ انہوں نے وہ ایک جمعے والے دن جب انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ نکلیں باہر اور منائیں اس دن کو، تو وہ لوگ نکلے تھے باہر، وہ بڑے پارٹی کے جھنڈے وغیرہ لے کے نکلے تھے، اور بڑا زبردست انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا، تو یہ بھی وہ منانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ نظر آ رہی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت بالکل خاموش، بالکل جیسے کچھ سام سونگ گیا ان کو۔ ایک طرف تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کا جو پلان تھا وہ سارے کا سارا دھڑام سے گر گیا۔ اب وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے کیونکہ مریم کے چچا ہوئے، اور نواز شریف صاحب بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، حکومت بھی ان کی ہے، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کی حکومت رہے، یا اس طرح یہ ان کے انگریس ہو جائے پورے سسٹم میں۔ تو وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات جو ہے وہ اس وقت ان کو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم بالکل خاموش ہیں، اور اوپر سے انٹرویو کروا رہے ہیں خواجہ آصف سے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے مختلف انٹرویوز کے ذریعے، ابھی پہلے انہوں نے کاشف عواسی کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے، ابھی پھر انہوں نے منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیا، وہ آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کیسے کیسے انکشاف کیے، اور اس میں جو ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کر رہے ہیں، کیونکہ جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت انہوں نے ہمیں آفر کیا، ابھی تو 19 میں، ابھی تو عمران کی حکومت کو میرے خیال 8-9 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت ہی یہ طے ہو چکا ہوا تھا جی کہ ان کو نکالنا ہے۔ بھئی کیوں نکالنا ہے؟ اور اچھا، پھر یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی ان کو اس لیے عمران نے نکالا تھا کہ انہوں نے فرسٹ لیڈی کے متعلق کوئی بات کی، تو پھر تو وہ تو بات غلط ثابت ہوگی۔ یہ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جو پہلے ہی عمران خان کو نکالنے کی کوششیں شروع کر دی تھی، تو یہ اندر ہی اندر جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک ٹگ آف وار اور ٹسل چل رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ ان کے پلان کے مطابق نہیں چل رہے، تو اس لیے ان کو اب مسائل ہو رہے ہیں، اس لیے وہ بار بار انٹرویوز کروا رہے ہیں، اور اسی میں ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ آ جائیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس میں سے ہیں پی ایم ایل این کے،
اگرچہ انہوں نے اس طرح اوپنلی تو باتیں نہیں کی، اور نہ ہی وہ ان کی شخصیت اس طرح کی ہے، ماشاءاللہ وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والوں میں سے، اور کبھی بھی وہ نواز شریف کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، تو لیکن وہ چاہیں گے تو نہیں نواز شریف صاحب کے جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ اب تھوڑے سے پینک ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں چل رہا. اب خواجہ آصف صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک فرسٹریٹڈ بندے کا انٹرویو لگ رہا ہے، جس میں وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ ادھر اسلام آباد میں آج چائنیز جو نائب وزیر اعظم ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، ویلکم ٹو ہم، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن وہ اس موقع پہ جو آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ حکومت جانے والی ہے، کیئر ٹیکرز آنے والے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے وہ کیا میسج لے کے آ رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جی سی پیک کی 10th اینیورسری ہے، تو بھی وہ تو کسی وقت بھی آ سکتے تھے، آج سے 2 مہینے پہلے بھی آ سکتے تھے، آج 2 مہینے بعد بھی آ سکتے تھے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ان کو کوئی میسج دینے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. یہ جو آپ نے تماشا شروع کیا ہوا ہے ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو سائڈ لائن کرنے کا، اس کو منیمائز کرنے کا، تو اس معاملے کو ذرا آپ ٹھیک کریں اور اپنے حالات کو ٹھیک کریں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ریجنل لیول پہ آپ کے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور واقعتاً نکل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے چھٹیاں کر دی ہیں کہ جی پورے اسلام آباد میں 2 دن کی چھٹی کر دی ہے، بھئی کیا ضرورت تھی 2 دن کی چھٹی کرنے کی؟ آپ کام کرنے دیں لوگوں کو. کیا کوئی ہنگامہ ہونے والا تھا یا کیا ہونے والا تھا؟ تو چھٹیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اس میں اوور پلے کیا انہوں نے اور اوور ڈو کیا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں جناب وہاں پہ افسوس کرنے کے لیے، اب بلاول صاحب کی باری آ گئی. بھئی فار گاڈ سیک وزیر اعظم ہوا ہے، آپ نے اب جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہ ہے یہ ہمارا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی وہ چونکہ گئے ہیں تو انہوں نے حاضری لگوا لی ہے تو میں بھی پیچھے نہ رہوں، ہم نے بھی وہاں پہ جا کے کام کروانے ہیں، ہمارے بھی وہاں پہ سٹیکس ہیں. تو وہ یہ نہ کہیں جی کہ جناب محترم وزیر خارجہ صاحب نہیں پہنچے یہاں پہ حاضری دینے کے لیے. یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے ہماری قومی حمیت جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج تک پہنچے ہیں، اور ہماری کوئی نہ کوئی سنوائی ہے نہ کوئی عزت ہے. ہم جاتے ہیں اور جا کے بس ذلیل ہو کے واپس آ جاتے ہیں، مانگ کے اپنا کشکول لے کے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ بھروا کے تو پھر 2 کوڑیاں لے آتے ہیں اور پھر بھاگنے کی تیاری کرتے ہیں. یہ ہے جی ہماری نیشنل لائف اور یہ ہماری زندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی اور غلاموں سے دونوں سے بچائے. آمین انشاءاللہ. ملاقات ہوگی. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. مجھے اسراق ثنا کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.